कुर्बानी में एगो कलकत्ता में बकरा बिका। बकरा, अरे बकरा जानते हैं ना, बकरी, खस्सी। वो बकरा कितना में बिका? 7 लाख में। का है भाई? वो बकरा था कि हीरा था? 7 लाख में का है बिका? बोला इसलिए कि उसमें ना अल्लाह लिखा हुआ था, उसके बदन में अल्लाह लिखा हुआ था, इसलिए 7 लाख में बिका। अच्छा, बकरा के बदन में अल्लाह लिखा हुआ था, उसकी कीमत 7 लाख, और जिसके सीने में 300 पारे कुरान शरीफ है, इसका मकाम कितना होना चाहिए भाई? अरे बोलो, जोर से बोलो ना। बकरे के बदन में अल्लाह लिखा था, उसकी कीमत 7 लाख लगाते हो करोड़पतियों, मुसलमानों, लखपतियों, और जिसके सीने में अल्लाह का 300 पारा है, इसकी क्या इज्जत होनी चाहिए, इसका क्या मकाम होना चाहिए? कभी आपने गौर किया? कभी आपने फिक्र किया? इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, उठो, जगो, कुरान को थामो, कुरान से मोहब्बत करो, कुरान को सीने से लगाओ। ये वाहिद किताब है पूरी दुनिया के अंदर में जिस किताब का हाफिज कुरान दुनिया में मौजूद है। बाकी जितने मजहब है, किसी मजहबी किताब का कोई हाफिज नहीं मिलेगा सिवाय मजहब इस्लाम की। सिर्फ कुरान का हाफिज मिलेगा पूरी दुनिया के अंदर में। गीता का हाफिज नहीं है, रामायण का हाफिज नहीं है, अजुर्वेद का हाफिज नहीं है, बाइबल का हाफिज नहीं है। और कुर्बान जाओ, जितनी किताबें, जितने मज़ाहिब दुनिया में है, किसी किताब का हाफिज नहीं मिलेगा, लेकिन मजहब इस्लाम का वो किताब, लारेब किताब, और कुर्बान जाओ आसमानी किताब, कुरान का हाफिज कुरान लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों मिलेंगे। एक चौधरी साहब थे, चौधरी साहब 1 साल का गल्ला, 1 साल का गल्ला मदरसे में बच्चों के लिए वो गेहूं भेजते थे, बच्चे खाएंगे, 1 साल का गल्ला। और किसी कहने वाले ने लग गया पीछे, पीछे लगने वाला लग गया, कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, पीछे लगने वाले लग गए, गीबत करने वाले लग गए। चौधरी साहब के पास गया, बोला हे चौधरी साहब, आप 1 साल का गल्ला, 1 साल का अनाज आप बच्चों के लिए देते हैं ना? तो चौधरी साहब बोले कि हाँ, मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके खाने का 1 साल का अनाज हम देते हैं। ए बाबू बैठ जाओ, क्या है बेटा? डबल, और पहले एक हुक्का था, अब 2 डबल हुक्का होगा। जल्दी लगा बेटा, जल्दी कर, टाइम नहीं है। तबीयत भी उतनी अच्छी नहीं है, बस इंशाल्लाह मुख्तसर तकरीर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। दिल जमी के साथ बैठे, बैठ जा बेटा, बैठ जा, बस बस बस। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? हाँ चौधरी साहब, चौधरी साहब 1 साल का खाना मदरसे में वो गल्ला जमा कर देते थे बच्चों के लिए। इसी में कितने आदमी होते हैं ना, मौलवी से जलने वाला, मदरसे से जलने वाला। ये चौधरी साहब का पता किया, चौधरी साहब के घर पे पहुंच गया, बोला चौधरी साहब आप ही है? बोला हाँ मैं। बोला कि 1 साल का गल्ला आप मदरसे में भेजते? बोला हाँ भेजते। बोला कि आपको पता है वो गल्ला में क्या क्या फेरा हो रहा है? बोला नहीं हमको पता नहीं। बोला हजरत, आधा गल्ला मदरसा में बच्चा खाता है, आधा गल्ला मौलवी खाता है। मौलवी अपने घर में लेकर जाता है, आधा गेहूं मदरसा का बच्चा खाता है, आधा गेहूं मौलवी अपना घर लेकर जाता है। तो चौधरी साहब और कुर्बान जाइए, चौधरी साहब खड़े हुए उस आदमी को सीने से लगा लिया। चौधरी साहब खड़े होकर उस आदमी को सीने से लगाया, बोला भाई तेरा शुक्रिया, तूने मेरी आंखें खोल दी। बोला कहा है? बोला हमको पता नहीं था। चौधरी साहब बोले कि हमको पता नहीं था कि मौलवी साहब के घर में भी गल्ले की कमी है, आपने मेरी आंख खोल दी। आज से मैं ऐलान करता हूं कि जितना गल्ला मदरसे में जाएगा उतना गल्ला मौलवी साहब के घर भी जाएगा। वो आदमी वहीं पर बैठ गया, बोला गड़बड़ भाग लौटे, हम तो आग लगाने आए थे, लेकिन आग लगी नहीं है तो आग और बुझ गई। तो उस आदमी ने कहा कि चौधरी साहब इसकी वजह क्या है?
اب مولوی صاحب کے گھر گیہوں کیوں بھیجنا چاہتے ہیں, چاول کیوں بھیجنا چاہتے ہیں, مدرسے کو بچے کو کھلاتے ہیں, اس کی تو بات سمجھ میں آتی ہے. تو چودھری صاحب نے جواب دیا کہ سنو, جو چٹائی پر بیٹھ کر دن رات قال اللہ قال رسول کرتا ہو وہ میرا کھانا کھائے گا, اللہ کتنا اجر دے گا, اللہ کتنا ثواب دے گا. قربان جاؤ, مدرسے کے بچے بھی کھائیں گے, حضرت بھی کھائیں گے, مفتی صاحب بھی کھائیں گے, مولانا صاحب بھی کھائیں گے, سب کھائے گا میرا گلہ. مسلمانوں ایک بات یاد رکھنا, اگر مدرسے نہ ہو آپ زندگی گزار پاؤ گے؟ ارے بولو بھائی, گزار پاؤ گے؟ زندگی گزرے گی؟ مفتی نہ ہو, عالم نہ ہو, حافظ نہ ہو, قاری نہ ہو, مرو گے, جنازہ کون پڑھائے گا؟ وکیل صاحب ABCD پڑھ کر جنازہ پڑھا دے گا. جنازہ کون پڑھائے گا؟ مسلمانوں, یہ مدرسے ہمارے دینی قلعے ہیں. یہ مدرسے جب تک چلتے رہیں گے دھرتی پر, اللہ نظام کو چلاتا رہے گا, چاند سورج نکلتا رہے گا. جس دن یہ دھرتی پر مدرسے بند ہو گئے, نہ چاند نکلے گا نہ سورج نکلے گا. ایک بات یاد رکھ, یہ مدرسے دینی قلعے ہیں. پیدائش سے لے کر موت تک مولوی کی ضرورت ہے, پیدائش سے لے کر موت تک مولوی کی ضرورت. اور سنو, جنت میں بھی چلے جاؤ گے مسلمانوں, وہاں بھی مولوی کی ضرورت ہے. اور قربان جاؤ تو کہ کیسے بھائی, وہاں مولوی کی کیا ضرورت ہے, ہم تو جنت میں چلے جائیں گے, وہاں مولوی صاحب کی کیا ضرورت ہے؟ تو سنو, اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ سارے لوگ بولے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ پوچھے گا جنت میں جنتیوں سے کہ میرے جنتیوں ساری نعمتیں مل گئی؟ کہا کہ یا اللہ ساری نعمتیں مل گئی, دودھ کی نہریں بہ رہی ہے, شہد کی نہریں بہ رہی ہے, شراب کی نہریں بہ رہی ہے, یہ پھل ہے, یہ فروٹ ہے, یہ باغ و بہار ہے, یا اللہ اب کچھ نہیں چاہیے. تو میرا اللہ کہے گا میری جنتیوں, میرے بندو, ایک نعمت باقی ہے, ایک نعمت. ارے بولو بھائی, ایک نعمت. تو جنتی اہل جنت کہیں گے یا اللہ اب کون سی نعمت باقی ہے؟ ساری نعمت تو مل گئی, اب کون سی نعمت باقی ہے؟ تو میرا اللہ کہے گا جاؤ اپنے علماء سے پوچھو جا کر, وہ تمہیں بتا دیں گے کون سی نعمت باقی ہے. تو جنت میں ڈھونڈتے پھرو گے, مولوی صاحب کا آگے لے. تو ہم مولوی صاحب کے پاس جائیں گے, آپ پوچھیں گے حضرت اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک نعمت باقی ہے, وہ کون سی نعمت باقی ہے؟ تو حضرت فرمائیں گے اے لوگوں سنو, اللہ کا دیدار باقی ہے. یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی جو اللہ اپنا دیدار اپنے بندے کو کرائے گا. بندہ جب اللہ کو دیکھے گا 50,000 سال گزر جائے گا, بندہ اللہ کو دیکھتا رہ جائے گا. کتنا خوبصورت ہے میرا اللہ, میرا رب کتنا خوبصورت ہے. قربان جاؤ کہ بندہ جب دیکھے گا 50,000 سال گزر جائے گا, نظریں نہیں ہٹیں گی. میرے بچوں, میرے نوجوانوں, یہ وہ ذات ہے مدرسے میں پڑھنے والے, ذات وہ ذات ہے, یہ مہمان رسول ہے. ان کا اکرام کرو, ان کی خدمت کرو, اللہ توفیق دے, ان سے دعائیں کراؤ, ان سے. ارے بولو بھائی, ان سے ہاں موقع ملے تو الحمدللہ کہیے کہ بھائی تم دن رات اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہو, حدیثیں پڑھتے ہو, الحمدللہ میرے گھر میں پریشانی ہے, تھوڑا دعا کر دو. اور قربان جاؤ یہ بچے حافظ قرآن, ارے قربان جاؤ, اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلا, اس کے سینے میں محفوظ ہے. اور قربان جاؤ, ایک ویڈیو میرے پاس موجود ہے, آپ اگر موقع ملے تو میں ابھی آپ کو دکھا دیتا, لیکن یہ ہے کہ دوری زیادہ ہے, شاید کہ آپ کو نظر نہیں آئے. یہ حافظ قرآن وہ ہے کہ ایک بچہ حافظ قرآن, الحمدللہ ثم الحمدللہ, دیکھو شاید کہ آپ کو دور سے نظر آ جائے. یہ بچہ حافظ قرآن تھا, انتقال کر گیا, طبیعت خراب ہوئی, انتقال کر گیا تو گھر والے نم آنکھوں سے اس بچے کو سپرد خاک کر دیا, جنازے کی نماز پڑھ کر قبرستان میں دبا دیا. اور قربان جائے, یہ دفن جب کیا
تو قبرستان کے نچلے حصے میں اس بچے کی قبر بنی تھی. تو بارش کا مہینہ کچھ سالوں کے بعد سیلاب آ گیا, بارش کا پانی زیادہ بڑھا تو اس کی قبر میں پانی جانے لگا. تو ان کے ماں باپ چیخ اٹھے. باپ نے دیکھا کہ میرے بیٹے کی قبر ہے یہ, او ہو اس بچے کی قبر میں پانی جا رہا ہے. تو علماء سے مشورہ کیا کہ حضرت ہم اپنے بیٹے کی لاش کو نکال لیں, 10 سال ہو گیا تھا, لاش کو نکال کے اونچی جگہ دفن کر دیں. علماء نے اجازت دے دی. وہ بیچارے 2-4-10 آدمی کو ساتھ لیے. کچھ لوگوں نے کہا کرے کچھ نہیں ملتا, 10 سال بیگ لے ہڈیوں نہیں ملتا. بولا کچھ بھی ہو, جو ملے گا وہی نکال کے ہم اونچی جگہ پہ دفن کر دیں گے. قبر کی مٹی ہٹی, تختہ ہٹایا, لکڑی ہٹایا, اور قربان جاؤ لاش کو دیکھا, کفن پہنا ہوا تھا, کفن میں مٹی کا داغ تک نہیں لگا. او مسلمانوں سنو, یہی تک نہیں, لوگ حیران تھے 10 سال ہو گیا یہ کپڑا بوسیدہ نہیں ہوا, یہ کپڑا پرانا نہیں ہوا, یہ کپڑا میلا نہیں ہوا, اس کپڑے میں مٹی نہیں لگی ہے. لاش کو باہر نکالے اور کفن کھولا, چہرے سے کفن کھولا تو ایسا معلوم ہو رہا تھا یہ بچہ ابھی سویا ہے. یہ بچہ, ارے زور سے بولو بھائی, یہ بچہ ابھی سویا ہے. وہ حافظ قرآن تھا. سنو مسلمانوں, جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہوتا ہے, اللہ اکبر کبیرہ, قبر کی مٹی اس کے سینے کو نہیں کھائے گی. اس کا وہ مقام ہے. اس لیے اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ, اپنے بچے کو عالم بناؤ, اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤ. الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ یہاں بھی عزت کی زندگی دے گا, اللہ مرنے کے بعد بھی عزت کی زندگی دے گا. اور ایک بات جب بتاتا چلوں, ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا. کتنا کو لے کر جائے گا؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے, ہاتھ اٹھا کے بتائیے. 10 آدمی کو. اچھا ایک بات بتائیے, آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ 10 آدمی کو لے کے جنت میں جائے گا, ایک پروفیسر صاحب کتنا کو لے کر جائے گا؟ نہیں, چھوٹا بابو, بڑا بابو, نہیں, چھوٹا بابو بڑا بابو نہیں لے کر جائے گا, لیکن ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا. کس کو لے کر جائے گا؟ ارے ماں باپ کا مقام تو اعلیٰ ہوگا ہی ہوگا, ماں باپ کا مقام اونچا ہوگا ہی ہوگا. اللہ ماں باپ کو تاج پہنائے گا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے, روایت فرماتے ہیں کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے معاذ جانتے ہو حافظ قرآن کے باپ کے سر پہ جو تاج پہنایا جائے گا اس تاج میں کتنی روشنی ہوگی؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ جانے اللہ جانے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے معاذ اس تاج کے اندر میں اتنی روشنی ہوگی کہ سورج کی روشنی اس کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی. تو اہل محشریوں اللہ کے فرشتے سے پوچھیں گے کہ یہ کون ہے؟ کوئی انبیاء ہیں, تاج پہنایا گیا انبیاء ہیں. تو اللہ کے فرشتے کہیں گے نہیں انبیاء نہیں ہیں. تو پھر اہل محشریوں پوچھیں گے, ارے کیا جگہ ہو, کونو شہید ہے, شہداء ہے؟ شہداء نہیں ہے. تو کون ہے؟ صالحین کی جماعت میں سے؟ کہ نہیں, صالحین بھی نہیں ہے. صدیقین کی جماعت میں سے؟ صدیقین بھی نہیں ہے. اور قربان جاؤ اہل محشریوں اللہ کے فرشتے سے پوچھیں گے پھر کون ہے, بتا دو یہ تاج پہنایا گیا کون ہے یہ؟ اللہ کے فرشتے جواب دیں گے, سنو لوگوں سنو, یہ وہ باپ ہے جنہوں نے دنیا کے اندر میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا تھا. میں دولہا بنائے حافظ قرآن ہے. اور بہت سارے لوگ, ماں باپ کا تو مقام ہوگا ہی ہوگا, ماں کو بھی تاج پہنایا جائے گا, باپ کو بھی تاج پہنایا جائے گا. پھر اس وقت وہاں پر حشر کے میدان میں لوگ کہیں گے کاش
دنیا میں ہم بھی اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنائے ہوتے، عالم دین بنائے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی وہی مقام دیتا، مجھے بھی تاج پہناتا، اللہ جنت کا پروانہ مجھے بھی دے دیتا۔ اے مسلمانوں، اے نوجوانوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایک عمل ہے۔ اچھا یہ کس کو جنت میں لے کر جائے گا؟ ہمارے علماء فرماتے ہیں 10 آدمی کو لے کر جائے گا۔ کس کو لے کر جائے گا؟ جنتی کو جنت میں لے کر جائے گا؟ ارے بولو بھائی، جو جہنم میں چلا گیا ہے، جس کو اللہ نے داخل کر دیا دوزخ کے اندر میں، جہنم کے اندر میں، جاؤ تم دوزخ میں، جہنم میں رہو گے، اس کو نکالے گا۔ کس کو نکالے گا؟ یہ جس کو چاہے گا اس کو نکالے گا۔ اب بعض علماء فرماتے ہیں کہ 10 سے زیادہ لوگوں کو بھی، 10 سے زیادہ لوگوں کو یہ جنت میں لے کر جائے گا۔ 10 تو کنفرم ہے، 10 کنفرم ہے۔ اب وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کی رحمت سے یہ زیادہ کو بھی لے کر جائے۔ یہاں پر مجمع میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے، سوچتے ہوں گے ہمرو بیٹا حافظ بن لو تھے، کتنا چاول ہے، میرا بیٹا بھی عالم ہوتا۔ ایک عمل ہے، ایک عمل ہے، انشاءاللہ کرو گے، کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ کے خزانے میں کس کمی ہے؟ بولو بھائی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا اللہ کہتا ہے کہ میں ہر شے پہ قادر ہوں۔ اتنا بڑا مجمع ہے، ایک عمل ہے، انشاءاللہ یہی حافظ قرآن آپ کے ہاتھ کو پکڑے گا، جنت کے اندر میں داخل کر دے گا، انشاءاللہ یہ ایک عمل ہے۔ اگر میں بتاؤں کتنے لوگ کرو گے؟ ہاتھ اٹھاؤ، انشاءاللہ میں دعا کروں گا۔ الحمدللہ سارا مجمع تیار ہے۔ سنو مسلمانوں، اللہ نے دولت دیا، اللہ نے پیسہ دیا، اللہ نے مال دیا، اللہ نے سونا دیا، اللہ نے چاندی دیا، اللہ دکان کا مالک بنایا ہے، تو سنو نا، اپنے پیسے سے ایک غریب بچہ کو حافظ قرآن بنا دو۔ کیا بچے کو بنانا ہے؟ ایک بچہ، 2 بچہ، 3 بچہ، 4 بچہ، 5 بچے کو حافظ قرآن بنا دو، اپنا پیسہ کھلا کر بنا دو، انشاءاللہ انشاءاللہ وہی حافظ قرآن آپ کے ہاتھ کو پکڑے گا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، جنت کے اندر میں داخل فرما دے گا۔